बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मुराद सईद का पता लग गया है। अनकरीब एक बड़ी खबर आपको सुनने को हो सकता है, देखने को भी मिल जाए। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर 2023, और ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 2 बार की मुंतखब वज़ीर आज़म और एक मकतूल 2 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म, आइन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, जो अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी, बेनज़ीर ज़िंदगी जी और बेनज़ीर मौत भरी, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी अपनी जला वतनी ख़त्म करके। ये कि 9 साल की तकरीबन जला वतनी थी उनकी, 8-9 साल की, और वो पाकिस्तान में आई थी। ये कराची के ऊपर यानी कराची में वो लैंड हुई। तहद्दे निगाह इंसान ही इंसान थे। ये बात आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि असी तो देखिया मियाँ नवाज शरीफ नाल बंदे होंदे, भाजी क्या बात है। तो मैं कहा यार अज बेनज़ीर ना भी वेख लें। तो सर वो फिर एक जो सानहा कारसाज वाला पुल है जिसकी आपने बहुत ज़्यादा फुटेज देखी होगी, उस पुल के ऊपर चढ़ के दूरबीन हाथ में पकड़ा के उस नौजवान को, तब नौजवान ही होता था, उनसे साढ़े जितना हो गया ना, जनाब उनको दिखाया गया और उन्होंने कहा जी कि दूरबीन के साथ भी तहद्दे निगाह इंसान ही इंसान है। इतने ज़्यादा लोग कभी मेरा नहीं ख्याल कराची की ऊपर जो आसमान है उसने देखे होंगे, या कराची की ज़मीन या दरख्तों ने देखे होंगे एक जगह के ऊपर जितने बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब किसी तरीके से बेनज़ीर के ट्रक पे चढ़ जाएं और बीबी के साथ जाकर माड़ी मोटी गल कर ली, कोई फ़ोटो लगा ली, कोई ख़बर बन जाए। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट होते हैं सारे, उनका ये एक बाकायदा तौर पर सबका क्रेज़ होता है। जर्नलिज़म बेसिकली एक क्रेज़ का नाम है। ये नौकरी समझ के जो लोग करते हैं ना सर, वो फिर क्लर्क बन जाते हैं, वो साफ़ी नहीं बनते। मेरा अपना ये ख्याल है, ये एक क्रेज़ है जिसके साथ आपको ज़िंदा रहना पड़ता है, लाइफ स्टाइल है एक्चुअली, ये कह लें। अच्छा, जर्नलिज़म में हर बंदा स्कूप के पीछे होता है कि मुझे अच्छी से अच्छी खबर मिल जाए और मैं दुनिया को बता सकूँगा, देखो भाई मैं खबर लेके आया। कोई इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। साडा क्रेज़ सी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, अस उस पास चले गए। अब ये कोशिश अभी जारी व सारी थी कि इस दौरान जो है वो हमें क्या कहते हैं, एक जगह से दावत आ गई स्टार फिश खाने की, और हम सब दोस्त जो हैं वो स्टार फिश खाने के लिए उस तरफ चले गए। अभी मैं वहाँ पर जाके बैठे थे और मुझे ये इतला मिली कि हाफ़िज़ अब्दुल वदूद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको ग़िरक़े रहमत करे। वो उस अखबार में काम करते थे जिस अखबार का मैं उसका चीफ़ रिपोर्टर था, उसका नाम रोज़ना वक्त था, और वो अलीम ख़ान, अब्दुल अलीम ख़ान साहब जो हैं उनका अखबार था, उन्होंने उसकी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब वो समा टीवी के भी मालिक हैं। तो मुझे इतला मिली कि हाफ़िज़ अब्दुल वदूद साहब जो है ना वो ट्रक के करीब घूम फिर रहे हैं। मेरे पास ये इतला मौजूद थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जो हैं उनके ट्रक के पास जो लोग हैं वो ख़तरे में रहेंगे। मैंने हाफ़िज़ साहब को कॉल किया और हाफ़िज़ साहब से कहा कि हाफ़िज़ साहब आप ना ट्रक के पास मत जाएं और थोड़ा सा आप फासले पे रहें। तो हाफ़िज़ साहब ने कहा नहीं मैं तो चाय पीने आया, मेरी शुगर डाउन हो गई थी, मैं तो बैठा तो मैं चाय पी रहा। मैं कहा चलो ठीक हो गया। अभी यकीन कीजिए वो स्टार फिश आई है और नान आए हैं, लाल चटनी आई है, तो इंज करे बुरकी थोड़ी है। साथ ही मुझे एक कॉल आई। अच्छा, ये हम जहाँ पर बैठे थे ये क्लिफ्टन का एरिया था जहाँ पर हम बैठे हुए थे। एक कॉल आई मुझे मोबाइल के ऊपर। आज मैं उस बंदे का नाम बता देता हूँ कि जिसकी कॉल थी, उसका नाम है फराज चौधरी। फराज चौधरी साहब जो हैं वो अलीम ख़ान के अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। फराज चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आप व्हाट्सएप किधर है। तो मैं कहा जी मैं तो स्टार फिश खाने लगा। उन्हें कहा कि आप वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर। जब उन्होंने थे का लफ्ज़ बोला ना कि बेनज़ीर के पास या उधर वो उस काफ़िले में आपके जो वाकफ़कार है वो कौन कौन से, तो मैंने कहा थे से क्या मुराद है। उन्हें कहा धमाका दी इतला है पाइन। आप यकीन करें कि मेरे मुंह से हैं का लफ्ज़ निकला है
اور جتنے دوست بیٹھے تھے، اسد سعید مرحوم، لیاقت انصاری زندہ ہیں ویسے وہ، جوید فروکی صاحب، اسی طرح عامر بھٹا صاحب، اسی طرح جو ہیں اپنا کیا کہتے اب تو خیر دنیا میں نہیں رہے، وہ ہوتے تھے خالد گھرکی صاحب، وہ سارے دوست جو بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں سے نا وہ لقمے گر گئے، اور سب کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر کچھ حالات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ سب نے مجھے پوچھا، اور اس دوران باقی لوگوں کے موبائل کی بیلز بھی ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ اب ہمیں یہ پریشانی تھی کہ ہمارا ایک دوست رومان مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، وہ غائب تھا، اور مجھے پھر عامر بھٹا صاحب نے بتایا کہ اس کو اشارہ مل گیا تھا بے نظیر کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو وہ ٹرک پہ چلا گیا تھا، اور وہ ڈان ٹی وی اس وقت انگلش میں آتا تھا، اس میں ہوتے تھے وہ۔ اب یہ پریشانی کہ پتہ نہیں اترے اسی کہ نہیں اترے اسی کی بنے ہیں، یعنی ایک ایسا منظر تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سر ہم وہاں سے بھاگے اور اس جائے وقوع کی طرف، اور دنیا تھی کہ اس جائے وقوع کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، ہم کافی دور تھے، ہم جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکے، بہت زیادہ میس ہو گیا تھا، ہر طرف گاڑیاں پھنس چکی تھیں، وہ پہلے بھی پھنسی ہوئی تھی، لیکن اس سے افراتفری کا جو ایک عالم ہوتا ہے نا، اس میں اور طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ میں صرف آپ کے ساتھ ایک یاد شیئر کر رہا ہوں۔ بے نظیر جب اس روز صبح کے وقت طیارے سے باہر آئیں تو ان کے یہاں پر ایک کبوتر آ کے بیٹھ گیا تھا، اگر آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، وہ بیٹھا ہوا، اور وہ بے نظیر جو ہیں ان کو اس کبوتر کو دیکھ کر بڑی خوش تھی، انہوں نے اڑانے کی کوشش کی ایک آدھ بار، لیکن وہ نہیں اڑا، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھا رہے، بڑی خوش تھی بے نظیر۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے بے نظیر کے ساتھ ہونے والے جو مشرف کا NRO تھا اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر بے نظیر کو کہا گیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی لیں کیا ہو سکتا ہے۔ بڑے کلیئر کٹ ان کو جو دھمکیاں وہ دی گئیں، وہ پھر مارک سیگل کو انہوں نے بتا دیا، پھر وہ گوائی شوائی، وہ سارا ایک ہسٹری ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 18 اکتوبر وہ دن ہے جس دن پہلا دھماکہ ہوتا ہے، اور پہلا دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ دور نہیں بھاگتے۔ جان نثارہ نے بے نظیر دھماکے کے بعد بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ بھاگ کر اپنی لیڈر کو بچانے کے لیے ٹرک کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا دھماکہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس واقعے کے اندر۔ اب جو لوگ ٹرک کے اندر موجود تھے ان میں قاسم ریاض صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی سب کے ساتھ تھی، لیکن قاسم صاحب کے ساتھ زیادہ تھی، تو میں نے قاسم ریاض صاحب کو فون کیا، میں نے کہا، اور وہ فون ان کا جو ہے وہ مل گیا، میں نے ان سے بات کی، تو میں نے کہا جی شکر ہے کہ آپ کا فون مل گیا اور آپ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس وقت خون سے لتھڑا پڑا ہوں، اور یہ خون میرا نہیں ہے، یہ ان جیالوں کا ہے جو ہمیں بچانے کے لیے ٹرک کے گرد اکٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بے نظیر اس وقت جو ہیں وہ نیچے ٹرک کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ آج کا دن ہے 18 اکتوبر، تو اس دن کی مناسبت سے میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں۔ بے نظیر کو انصاف نہیں ملا اب تک، وہ شہید ہوئیں، آج تک ان کے قاتل کون تھے، استغاثہ کے مطابق تو پائن سارے بری ہیں، ٹھیک ہے، عدالتوں نے بری کر دی ہوئی ہیں۔ آج تک جو سانحہ کارساز کے نوجوان کارکن شہید ہوئے، کس نے کیے، کسی کو سزا نہیں مل سکی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ پچھلے یعنی 2008 سے اون ورڈ حکمران رہی ہے سندھ کے اندر۔ اگر وہ یہ ایکسکیوز دے کہ ساڑھنا ظلم ہویا، تو ان کے سوال یہ بہت بڑا ہے کہ آپ سے ظلم ہوا تو آپ نے اس ظلم کا قانون کے تحت بدلہ کیوں نہیں لیا، یہ سوال بنتا ہے ان سے۔ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، اس کے فوری بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے جو افتخار محمد چودھری ڈپر نے عذاب ڈالے ہوئے تھے جنرل پاشا کے کہنے کے اوپر، لیکن اس کے باوجود سوال تو بنتا ہے نا، بے نظیر کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل اس بات کا وویلا مچائے
کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس بات کا جواب بھی ضرور دے کہ اس ظلم کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا، کیوں آنکھیں بند کر لی گئیں، کیوں ان کیسوں کی پیروی نہیں کی گئی، کیوں ان کیسوں کے جو اصل مجرمان تھے ان کو پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ کار پیپلز پارٹی کے اوپر آزمایا گیا ہمیشہ سے۔ اب یہ خطرناک بات جو کہ نصرت جاوید صاحب نے کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی اطلاعات دی گئی ہیں کہ اگر آپ پاکستان آئے تو آپ کے ساتھ بے نظیر جیسا سلوک ہو سکتا ہے، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر اس قسم کی بات کی تھی۔ میاں پھر بھی آ رہے ہیں، اللہ خیر رکھے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہ ہے کہ 2007 کے اس واقعے کے اگر مجرموں کو گرفتار کر کے سزا دے دی گئی ہوتی، پراپر تفتیش کر لی جائے تو بڑے سے بڑا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے ایک بہت ماہر قسم کے جو ہوتے ہیں نا تفتیشی، اس پولیس افسر نے یہ بات بتائی تھی، کاک قسم دے نہیں ہوندے وہ جڑے سپاہیوں جناب انسپیکٹر ہو کے ریٹائر ہوندے، اس نے بتائی یہ بات کہ جناب وڈے تو وڈا چھوٹے تو چھوٹا واقعہ مجرم جڑا نا کتے نہ کتے اپنا نشان چھڑ کے جاتا ہے۔ ایمانداری سے تحقیق کی جائے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ کتی چوراں نال رلی ہوئے نا، کتی اگر چوراں دے نال نہ رلی ہوئے تے سر چور بچ نہیں جا سکتا۔ بس اس بات کو تھوڑے کہے کو زیادہ جانے، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی خیر کرے۔ اب میں آپ کو خبر بتانے لگا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ اطلاعات چلیں، جاوید چوہے صاحب نے یہ اپنے ولاگ میں خبر دی کہ مراد سعید بال بچ گئے، یہ نس گئے، موقع تو پھڑیا چلا سی نس گیا۔ وہ ان کی اطلاعات ہوگی، وہ بالکل درست ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، میں ان کی اطلاعات کو چیلنج نہیں کرتا، اس لیے کہ جاوید چوہے صاحب کے باہر مجھ سے زیادہ ریسورسفل آدمی ہیں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک بات ہوگی۔ وہ جس طرح سے انہوں نے ساری بات بتائی ہے وہ تو بالکل لگتا ہے کہ ایک ایک چیز کے وہ گواہ ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مراد سعید صاحب جو کہ عمران نعمت خان نیازی کے دل کے جانی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، میں خیر ان باتوں کی حقیقت یا افسانے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے دل کے قریب جو وزراء تھے ان میں مراد سعید کا پہلا نمبر آتا ہے، کیونکہ ان کو پہلے نمبر کا وزیر انہوں نے قرار دیا تھا اور پائے نا وارڈ دیتا سی باقاعدہ طور پہ۔ اچھا، اب مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے نا وہ نیک مطلوب ہے سر باقاعدہ طور پہ، اور اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مراد سعید کے ٹھکانوں کا آلموسٹ پتہ لگا لیا گیا ہے۔ ایگزیکٹ چیزیں سچی بات اگر میں کہوں تو مجھے بھی نہیں بتائی گئیں، اور ظاہر ہے بتانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور آپ رپورٹر کو بتا دیں گے فلانے محلے فلانے گھر چ گئی، تو بھائی پھر تسی کہدے جاسوس ہوئے، یا تسی پھر مطلب پڑھنے نہیں چاہتے۔ رپورٹر تے ٹھڈی تے گل رہنی کوئی نہیں، انہیں تے کھڑک کر کے دسنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتایا ہر رپورٹر ہر صحافی جو ہوتا ہے وہ سکوپ کے چکر میں ہوتا ہے تو وہ تو بتائے گا، لیکن اتنا مجھے جو اطلاعات ہیں یا جتنا میں یوں سمجھ لیں کہ اس کو بھی مزید کم کر کے میں سیفلی جو بات آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مراد سعید یا تو افغانستان میں اور وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ طالبان کی مدد سے گئے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ پنجاب کے جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں میں چھپے ہوئے۔ اب میں نے جس ہستی کے ساتھ یہ بات کی ہے، جن سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ بس ان قریب بڑی خبر آپ کو مل سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو شور کر سکتا ہوں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک کسی بھی جگہ کے اوپر کسی سیکیورٹی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے، یعنی وہ اس وقت تک گرفتار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ شبہ ڈال رہے ہیں کہ مراد سعید پھڑیا گیا جے بھاجی تو بس کدی بھی تانوں نواں انٹرویو آ سکتا ہے، تو مراد سعید کا فی الحال انٹرویو کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے گرفتاری کے 1 گھنٹے بعد 5 گھنٹے جو کہ وہ میں کہنا، یا ہو سکتا ہے اگلے دن وہ انٹرویو دے دے، لیکن فی الحال ایٹ دا مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً شام کے 6:30 بجے کا ٹائم ہے، 18 اکتوبر 2007 سر 2023 سوری، تو ابھی تک تو مراد سعید صاحب گرفتار نہیں ہوئے۔ لوکیشنز کا اندازہ ان کے پاس ہے
کم از کم مجھے اتنا ہی بتایا گیا ہے، اور اس میں سے بھی آدھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی انہوں نے پکا ہاتھ پہنتا ہوئے گا نا، مراد صحیح نہ ضرور پڑھایا جائے گا، کیونکہ بھائی نے نا بڑی زندگی چولا ماری ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ وہ نقصان کس طرح سے پہنچایا ہے وہ تفصیلات پھر کبھی صحیح، لیکن فی الحال آپ اس خبر تک ہی رہیں اور اس کو انجوائے کریں کہ پائن ان قریب عمران خان کے دل کا جانی جگر جو ہے اس کی آپ کو گرفتاری کی بڑی اطلاع جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ میرے پاس اطلاع تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہی ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔